सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मशरिक़ी वुस्ता में जारी जंग को आज 32 दिन हो चुके हैं और एक माह गुजरने के बावजूद भी फरीकैन एक दूसरे के अहदाफ पर हमले जारी रखे हुए हैं। ताहम हैरान कौन ये है कि जंग के मकासद के हवाले से अमरीकी और इसराइली क़यादत के बयानात में वाज़ेह तज़ाद नज़र आ रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि चंद हफ्तों में जंगी अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे, जबकि वाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप का 6 अप्रैल से पहले किसी मुआहदे तक पहुँचना ज़रूरी है। इसी दौरान अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि सिर्फ सदर ट्रंप अपना हुर्मुज़ को खुलवाए बगैर भी जंग ख़त्म करने पर आमादा हो सकते हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि उनके निसफ से ज़ायद मकासद हासिल हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो बाकी अहदाफ के उसूल के लिए कोई वाज़ेह टाइम लाइन क्यों नहीं दी जा रही। उधर पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल में एक अहम सिफारती किरदार अदा करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की मेज़बानी में फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं। 3 बरादर इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मेज़बानी के बाद नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इस वक्त चीन के दौरे पर हैं, जहाँ वो चीनी क़यादत को मुज़ाकरात की पेशरफ पर एतमाद मिलेंगे। इसी तनाज़ुर में अमरीकी निजात ईरानी प्रोफेसर वली नसर का दावा भी खासी अहमियत इख्तियार कर गया है, जिनके मुताबिक ईरान ने अमरीका के साथ किसी भी मुमकिन मुआहदे की सूरत में पाकिस्तान से ज़मानत तलब की है। तो क्या इसहाक डार का दौरा चीन इसी सिलसिले की कड़ी है? दूसरी तरफ एक और तशवीशनाक पेशरफ भी सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने भारतीय कम्युनिकेशन को डीकोड करते हुए एक मुबैना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी बेनकाब की है, जिसके मुताबिक भारत पाकिस्तानी कैदियों को मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में ले जाकर ऐसा ऑपरेशन करना चाहता है जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालकर खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ाया जा सके। अब क्या ये सिर्फ इलाकाई कशीदगी का मामला है या इसके पीछे बड़े स्ट्रेटेजिक मकासद कार फरमा है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, प्रेसिडेंट IRS, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल अली शाह साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और अहमद हसन अल अरबी, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जौहर साहब, ये क्या ईरान मुआहदे के लिए ज़मानत आपके ख्याल में मांग सकता है, और ये जो डार साहब का चाइना का दौरा है इसे आप किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ईरान ने तो अपने ज़ाहिर मुतालबात जो है उसमें एक मुतालबा ये रखा है कि इस चीज़ की ज़मानत दी जाए कि आइंदा उन पर अटैक्स नहीं होंगे, और वो ट्रस्ट नहीं कर रहे इस वक्त अमेरिका और इसराइल के ऊपर। वो तो इस हद तक भी ट्रस्ट नहीं कर रहे कि अगर मुज़ाकरात होंगे और कोई चीज़ें एग्री होंगी तो क्या फिर उन पर अमल किया जाएगा। तो जाहिर है इसीलिए वो फैसिलिटेटर्स और मीडिएटर्स जो हैं उनके होने से जो है ना थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट कम होता है। अच्छा, चाइना की जहाँ तक बात है तो देखिए, मैंने तो इस पर 2-3 मेरे ख्याल सिर्फ 2 दिन पहले ये कहा था कि आने वाले दिनों में हम चाइना का रोल इसमें अहम होता देखेंगे। और ये जो इस वक्त सारे मामला चल रहे हैं, जो डिप्लोमेसी चल रही है, इस पे ख़ुसूसन जो मीडिएशन और फैसिलिटेशन की डिप्लोमेसी चल रही है, उसमें उस धारे में चाइना भी शामिल होगा। और इत्तेफाक से फिर देखें कि उसके बाद एकदम ये अनाउंस हो गया जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर का दौरा चीन का। और क्यों है? देखें, चीन जो है ना उसको सबसे ज़्यादा लेवरेज है इस वक्त ईरान के ऊपर। एक तो ईरान का 90% तेल जो है चीन खरीदता है, फिर साथ ही साथ जो ईरान की डिफेंस प्रोडक्शन है या बाकी कोई और जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो खासी ज़्यादा डिपेंड करती है चाइना के ऊपर, उनकी टेक्नोलॉजीज़ पे, उनकी जो है ना डुअल यूज़ पार्ट्स के ऊपर और सारी चीज़ों पे। तो इसलिए अगर कोई मुल्क ईरान को मनवा सकता है, कोई सबसे ज़्यादा लेवरेज जिसको है वो चाइना है। तो चाइना को इस धारे में, और फिर चाइना ज़ाहिर है कि एक इमर्जिंग सुपर पावर है इस खित्ते में और दुनिया में, उसका एक बहुत ही अहम रोल है। और चाइना इससे अफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। हम जो देखें 2 तरह से, एक तो ये ज़ाहिर है वो पूरी दुनिया से कमोडिटीज़ मंगवाता है, उनको उसकी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो दुनिया में सबसे बड़ी है, अमेरिका से भी बड़ी है। उनको वैल्यू एडिशन करता है और फिर वो एक्सपोर्ट करता है, ये उनकी इकॉनमी है। अब वो कमोडिटीज़ अगर उनकी जो डिस्ट्रप्शन होगी सप्लाई की, उसका सबसे ज़्यादा असर चाइना पे होता है। और फिर क्योंकि उनकी इकॉनमी जो है वो अमेरिका की तरह डोमेस्टिक कंजम्पशन पर बेस्ड नहीं है, वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। तो वो भी दुनिया के, अगर ज़ाहिर सारी इकॉनमी डिस्टर्ब हो रही है तो एकदम जो है ना उसकी जो है ना जो मांग है उनकी, वो सारी अशिया जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सबसे पहले तो वो कम होती है, क्योंकि वो तो कंज्यूमर आइटम्स ही ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स करते हैं सबसे ज़्यादा बाकी चीज़ों के अलावा। तो इसलिए चाइना जो है ना इसमें बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनका बहुत ही ज़्यादा स्टेक भी है और उनकी बहुत ज़्यादा लेवरेज भी है। तो इसलिए चाइना को इसमें इस धारे में लेके आना
بہت ضروری بھی تھا اور ایک صحیح رخ پہ ایک قدم ہے. ایڈمنسٹر صاحب، آپ کے خیال میں جو امریکن اسکالر نے دعویٰ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ ایران کسی ممکنہ ڈیل کے لیے ضمانت مانگ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ بہت شکریہ عادل مجھے پروگرام میں لینے کا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران لڑ ہی اسی لیے رہا ہے کہ یہ جنگ دوبارہ اس کے اوپر مسلط نہ کی جا سکے، اور وہ اس کو ڈو اینڈ ڈائی انہوں نے بنایا ہوا ہے، اسی لیے وہ ان کے پاس جو بھی چیز ہے اور جو بھی حربہ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے کہ چائنا گارنٹر بن جائے گا، میرا خیال ہے کہ چائنا کا انفلوئنس ایران پہ تو ضرور ہوگا، لیکن کیا چائنا یو ایس کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ کیا یو ایس اسرائیل کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ یہ بڑے سوالات ہیں. اور کیا یو ایس چاہے گا کہ اس کا میجر پاور رائولری میں جو آرچ رائول ہے چائنا، وہ آ کے بیچ بچاؤ کرائے اور یو ایس کو ایک سیف ایگزٹ دے، ایک فیس سیونگ دلوائے، جس کے بعد یو ایس کے پاس کوئی فیس نہ ہو چائنا کو سامنا کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک کوشچن ہے. یہ ضرور ہے کہ چائنا ایران کو انفلوئنس کر سکتا ہے بہت ساری چیزوں پہ، لیکن کیا چائنا اور رشیا کے لیے بھی یہ ایک نادر موقع نہیں ہے یو ایس کو اس علاقے میں بلیڈ کرنے کے لیے؟ کیا وہ چاہیں گے کہ یو ایس یہاں سے سیف ایگزٹ کر کے نکل جائے؟ میرا خیال ہے کہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور یہ اتنا کوئی سیدھا اور عام فہم معاملہ نہیں ہے جتنا کہ یہ نظر آ رہا ہے. یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے. آپ دیکھیے کہ اس جنگ کا تھوڑا سا دائرہ مجھے اور بھی وسیع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یوکرینی پریزیڈنٹ آ گئے اس خطے میں جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. یو اے ای سے انہوں نے ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا، قطر سے کر لیا، اینٹی ڈرون سسٹمز پرووائڈ کر دیے. رشیا نے 6 دن پہلے کیا اسٹیٹمنٹ دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ساتھ بلا مشروط طور پہ کھڑے ہوئے. زیلنسکی صاحب ایک اور کام بھی کر رہے ہیں ذرا خطرناک قسم کا، وہ رشیا کے اوپر انٹیلیجنس انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں یو ایس کو اور عرب الائز کو کہ رشیا کس طرح سے ایران کی مدد کر رہے ہیں. تو کیا یہ رشیا کے لیے جواز نہیں پیدا ہو رہا کہ وہ اس جنگ میں آ جائے؟ اگر یوکرین آ جاتا، اور کیا رشیا یوکرین جنگ نہیں آ جائے گی اس خطے میں؟ کیا ان رشیا کے آنے کے بعد نیٹو بیٹھا رہے گا؟ کیا اس کے لیے ایک اپرچونٹی نہیں ہوگی کہ وہ یہاں آ کے اور رشیا کو بلیڈ کرے؟ تو یہ ایک کاپ ویب بنتا جا رہا ہے، ایک چین ریئیکشن بنتا جا رہا ہے. رشیا کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ چائنا کی کوئی انسینٹیو ملے کہ وہ شاید رشیا کی اور ایران کی کوورٹ مدد کرے. نارتھ کوریا ہے، نارتھ کوریا آتا تو جاپان اور ساؤتھ کوریا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے راستہ روکنے کی ضرورت ہے جو خواہ اس خطے میں آ کے لوپ ہولز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رائٹ. فیصل صاحب، آپ کا یہ خیال ہے کہ جنگ پرولونگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے تو کہا اس کو اس جنگ کی اونرشپ تو نہیں لے رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے. اور یورپین کنٹریز کے بھی اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سارے پروسیس سے تھوڑا سا ڈسٹینس کیسے کیا ہے. لیکن جو آپ رشیا والا اور یوکرین والا ایلیمنٹ کہہ رہے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اب اس وار کا امپیکٹ ہمیں اس کے اندر بھی دکھائی دے گا مڈل ایسٹ کے کلاش میں. احمد، آپ کے خیال میں یہ جو ڈار صاحب کے دورے سے پہلے وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد صدر مملکت نے پہلے چین کے سفارت خانے کا غیر اعلانیہ دورہ کیا، اس سارے معاملے میں آپ کو کیا لگتا ہے چین کسی بھی ممکنہ ڈیل میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، اس میں ہم جو اس وقت چل رہی ہے، جو نیگوسیشن اور میڈیشن چل رہی ہے، وہ دس از بیونڈ ڈی ایسکلیشن. اس کو ہمیں بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ صرف 2 وارنگ پارٹیز کے درمیان میں ڈی ایسکلیشن کی بات نہیں ہے. جو ایران کی بھی ڈیمانڈ ہے اور جو باقی ایکٹرز ہیں ان کی بھی جو ڈیمانڈز ڈی ایسکلیشن سے ریلیٹڈ ہیں، وہ صرف جنگ روکنے تک محدود نہیں ہیں. وہ ایک سیکیورٹی فریم ورک اور سیکیورٹی گارنٹیز کو ری ویمپ اور چینج کرنے کی ہیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر. جیسے ابھی آپ معزز مہمان جو تھے انہوں نے بھی بتایا کہ ایران چاہتا ہی یہ ہے کہ ایران کے اوپر دوبارہ سے اٹیکس نہ ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران فنڈامنٹل اور سٹرکچرل چینجز چاہتا ہے مڈل ایسٹ کے سیکیورٹی انوائرمنٹ میں اور سیکیورٹی اپریٹس میں. اب یہاں پہ جب چائنا
کے ٹرپ کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اے فیکٹ کہ پچھلے 100 سالوں میں مڈل ایسٹ میں جب 1914-16 کے درمیان میں بیلفور ڈیکلیریشن پاس ہوئی, مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہوگا یہ ڈیسائیڈ کیا برطانوی سلطنت نے اور روتھ چائلڈز نے. لیٹر ان کو لکھا گیا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. پھر اس کے بعد فرینچ امپائر اور برٹش امپائر نے ڈیسائیڈ کیا کہ مڈل ایسٹ کے بارڈرز کیا ہوں گے. اس کا نام دیا گیا اس کو سائکس پیکٹ ایگریمنٹ, یعنی پیرس میں اور لندن میں ڈیسائیڈ ہوا کہ مڈل ایسٹ کے حالات کیا ہوں گے. 48 کے بعد اسرائیل بن گیا. آسلو اکارڈز 95 آنورڈ جو ہوئے, آسلو میں, ناروے میں اور یو ایس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ مڈل ایسٹ کے اندر حالات کیسے ہوں گے. 70s میں کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوا تو یو ایس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ مڈل ایسٹ کس طریقے سے فنکشن کرے گا. یہ پچھلے 100 سالوں میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا چینجز آئیں گے, سیکورٹی فریم ورک کیا ہوگا, اس کا فیصلہ اسلام آباد اس کو لیڈ کر رہا ہے. وہ ایک مسلم کنٹری کے اندر ہو رہا ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم. اور جب اس طریقے کا سیکورٹی ارینجمنٹ جو ہے وہ ری ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے, چاہے اس کا پروسیس سلو ہو, لمبا ہو, آپ کو اس کے امپیکٹس کچھ عرصے بعد نظر آئیں, تو پھر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی اس کے اندر کوئی نہ کوئی سے اور امپورٹنس ہوتی ہے. اینڈ چائنا از اے ویری میجر اسٹیک ہولڈر. اسی وجہ سے یہ جو میڈیشن ہے جس کو پاکستان ایک طرح سے لیڈ کر رہا ہے, اس کا امپیکٹ, اس کا سفیر اور اس کا سکوپ بڑھایا جا رہا ہے. اور ڈائریکٹلی چائنا کیونکہ اسٹیک ہولڈر بھی ہے, امپورٹنٹ ملک ہے, اسٹریٹجک بیلنس آؤٹ بھی کرتا ہے بہت جگہ کے اوپر یو ایس کو. اگر دنیا ملٹی پولر ایمرج کر رہی ہے تو اس میں چائنا رشین پولز آر آلسو ویری امپورٹنٹ. آج کی اسٹیٹمنٹ رشین فارن منسٹر سرگئی لیوروف کی یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس وقت چینج کر رہی ہے, ملٹی پولر ہو رہی ہے, دنیا کا سیکورٹی انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے. انہوں نے مڈل ایسٹ کے کانٹیکسٹ میں بات کی. سو جب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو دنیا کے امپورٹنٹ کنٹریز اس کا پارٹ ہوتے ہیں. اس کو اگر ہم بالکل سیکورٹی گارنٹی یا کہ ڈی ایسکلیشن کی گارنٹی کے لینس سے دیکھیں تو آئی تھنک یہ اوور سمپلیفیکیشن ہوگی. دا گیم از بگر, دا گیم از لارجر. اس وجہ سے چائنا بھی اس کے اندر اور بھی بہت سارے ایکٹرز اس کے اندر آپ کو انوالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہاں, کیونکہ رشیا نے مڈل ایسٹ کے لیے آلریڈی بھی ایک پلان جو ہے وہ دیا ہوا ہے نا, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پلان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو فار فیوچر ایشوز. بٹ یہ جو ایڈمرل صاحب, ایرانی پارلیمنٹ نے اسٹریٹ آف ہارمز میں ٹول ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے. کیا امریکہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلوائے بغیر جنگ بند کر سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے جیسا کہ وال اسٹریٹ جرنل کا کلیم ہے؟ دیکھیں, امریکہ کی کوئی بہت زیادہ ڈیپینڈنس تو مڈل ایسٹ پہ نہیں ہے. تیل کے معاملے میں 2% ہے اور وہ اس کو رائٹ آف کر سکتے ہیں, اس کے بغیر سسٹین کر سکتے ہیں, تو یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن دوسرے معاملات میں امریکہ بہت زیادہ مڈل ایسٹ میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتا ہے, جو اس نے دہائیوں سے رکھا ہوا ہے, پولیٹیکل بھی, اکنامک بھی اور ملٹری بھی. اس نے ہمیشہ ایران کو یہاں پہ ایک تھریٹ بنا کے پیش کیا ہے اور اس کی بیسس پہ اس نے اپنی موجودگی اور اپنا جو انفلوئنس ہے اس کو مینٹین کیا ہے. پیٹرو ڈالرز یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں. اگر آپ یو ایس نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی نومبر 2025 میں جو آئی ہے اس کو دیکھ لیں تو اس میں کچھ فارن پالیسی کے کور انٹرسٹ دیے ہوئے ہیں, اور ایک کور انٹرسٹ یہ کہتا ہے کہ ہم کسی ایڈورسیریل پاور کو مڈل ایسٹ کے تیل اور گیس کے ذخائر اور جن گزرگاہوں سے وہ گزرتے ہیں, آبی گزرگاہوں سے, ان پہ کنٹرول حاصل نہیں کرنے دیں گے. تو یہ اس کا ایک اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے امریکہ کا. تو ہم بات تو یہ کرتے ہیں کہ امریکہ بغیر کسی آبجیکٹو کے آگے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجک آبجیکٹو کے تحت تو وہ آئے ہیں, اور ٹائم اور طریقہ جو انہوں نے اپنایا ہے وہ پرابلی اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے, امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا. اس لیے غالب امکان یہ ہے کہ جی یہ امریکہ اسرائیل کی وار میں آ گیا, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے اپنا بھی اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے. اب اگر یہ اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے تو یہ تو پھر اس نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کے ڈاکومنٹ میں جو کور انٹرسٹ دیا ہوا ہے ایک فارن پالیسی کا, وہ تو پھر فیل ہو جائے گا. اگر وہ فیل ہو جائے گا تو پھر تو بہت زیادہ تنقید ہوگی ان کے اوپر کہ آپ تو اپنا کور پالیسی, فارن پالیسی کا کور انٹرسٹ ہی نہیں پورا کر سکے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلوائے بغیر, بلکہ اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول حاصل کیے بغیر امریکہ شاید اس خطے سے نہیں جائے. رائٹ, صحیح ہے. احمد, ابھی یہ حال ہی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے اور اسرائیل کے جو جنگی مقاصد ہیں اس میں فرق ہے. آپ کے خیال میں وہ کیا فرق ہے, اور اس فرق کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جلد وار یہ بند بھی ہو سکتی ہے؟ جس طرح ابھی ایڈمرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اپنے ٹارگٹ سے وہ اپنی ایڈورسریز کے اگینسٹ پلان کر کے آیا, اور اسرائیل کے اپنے پلانز تھے. بس امریکہ کا پروسیجر جو ہے یا ٹائمنگ جو ہے وہ کوسچنیبل ہے, کیونکہ وہاں پر اس چیز کا ایک شور مچا ہوا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں کے جو اسٹریٹجک اپنے انٹرسٹ ہیں
اس کے تحت یہ جنگ جلدی بند ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جو لاجیکل اس کا کنکلوژن ہے یا لاجیکل انالیسس ہے اس حساب سے تو اس جنگ کو ڈی ایسکیلیٹ ہو کے ہالٹ پہ جانا چاہیے, اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. لیکن ایک میڈ کنگ تھیوری ہوتی ہے کہ جس میں آپ اینالائز نہیں کر سکتے کوئی بھی اس طرح کی انوملی یا ڈسکریپنسی کو کہ ایک بادشاہ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں جنگ کو مزید پھیلاؤں گا, تو یہ آپ کے جو ڈپلومیٹک انالیسس ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں آتی. امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں اختلاف جو ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے رائزنگ لائن 1 کے دوران ان کے اختلاف بہت کھل کے سامنے آئے. امریکہ کو اسرائیل چاہتا تھا بوٹس آن گراؤنڈ آئے, امریکہ نے اس کو ریزسٹ کیا. مارکو روبیو نے تل اویو میں کھڑے ہو کے کنیسے کے خلاف جو بیان دیا ویسٹ بینک کو لے کے, جے ڈی وینس نے جس طریقے سے اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے اسرائیل کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو نیگیٹ کیا. امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے جس طریقے سے ہٹ کیا ڈائریکٹلی بینجامن نیتن یاہو کو کہ جو بھی جنگیں ہو رہی ہیں ایران اسرائیل کے درمیان میں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ نیتن یاہو اقتدار میں رہے, تو ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ہے. لارجر اس کا جیو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے پورے یورپین ویسٹرن تھیٹر کے اندر بھی, یورپ میں بھی اور ایون امریکہ میں بھی جو اسٹیٹ ہیڈز ہیں وہ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہونے سے گھبراتے ہیں. دے تھنک آف اسرائیل ایز اے اسٹریٹجک برڈن ناؤ, کیونکہ ان کے خلاف ان کے گھروں میں بہت زیادہ. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. امریکہ میں ابھی جو نو کنگ پروٹیسٹ ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف, تقریباً 9 ملین کے قریب لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں 50 کی 50 اسٹیٹس کے اندر, ہر چھوٹے بڑے شہر میں. اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وی ول ناٹ ایکسیپٹ اے کنگ, اور اس میں ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کانگریس سے پوچھے بغیر جو اٹیک کیا ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے, اور پھر اس کے علاوہ وہ اسرائیل کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کرتے. سو اس وقت اسرائیل سب سے زیادہ ان پاپولر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے کیونکہ وہ گھر میں ان پاپولر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر ایکچولی بھی یہ ہے کہ امریکہ جس طریقے سے عراق کی وار میں آیا, افغانستان کی وار میں آیا, اس کلیرٹی کے ساتھ امریکہ نے ایران کی وار کو جوائن نہیں کیا. اٹ واز پشڈ کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرے. امریکہ کا آبجیکٹیو جو ہے مجھے نہیں لگتا اس وقت اتنی سینسٹیو انوائرمنٹ میں یہ تھا کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی جو 80% کے اوپر تھی آج وہ 18.5% کے اوپر کھڑی ہوئی ہے امریکہ کے اندر. سو آئی تھنک دس از واٹ دا لارجر پکچر از, اور یہ ڈائریکٹلی امریکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ اس پاپولیرٹی کے گرنے میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ نیتن یاہو اور اسرائیل کا ہے. اسی وجہ سے جے ڈی وینس جو اپنے آپ کو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ آگے کا سمجھتے ہیں وہ اتنا زیادہ ووکل اور اگریسو نہیں ہے ایران کے خلاف. وہ ڈی ایسکیلیشن کی بات کر رہے ہیں, وہ معاملے کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک, کیونکہ ادھر بھی ایک کانٹیسٹ ہے بٹوین مارکو روبیو اور جے ڈی وینس, وہ بھی ایک انٹرنل کمپٹیشن بھی ہے. اور جس طرح بھی آپ نے اسرائیل والی بات کی ہے یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ مطلب جتنا سڈنلی یہ اٹیک کیا گیا ہے جون 2025 کے بعد دوبارہ, اس سے بظاہر امریکہ کو کوئی فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دیا, یا کم از کم امریکن ایڈمنسٹریشن کو کوئی فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دیا اس سارے وار تھیٹر کے اندر. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے. ویلکم بیک. جارج صاحب, آپ کو, لیکن آپ نے جس طرح بھی پہلے کہا, ذرا اس پر بریف کامنٹ بھی کر دیں کہ آپ کو کیوں لگتا تھا کہ اب وہ اسٹیج جو ہے وہ آ گئی ہے کہ چائنا اس میں انوالو ہوگا. ایک تو آپ نے ظاہر ہے اس کے ایشوز بتائے ہیں جو ہیں, لیکن آپ کو اس اسٹیج پہ فوراً کیوں لگ رہا تھا کہ اب چائنا بھی اس میں ایک فریق بن جائے گا؟ اور ذرا یہ بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ جنگی مقاصد کے حوالے سے صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ اپنی گول پوسٹ شفٹ کر رہی ہے بار بار, کوئی ٹائم لائن بھی نہیں دے رہے. کیا واقعی کوئی پلاننگ نہیں تھی یا جان بوجھ کر ایک ایمبیگیوٹی جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے؟ دیکھیں, ظاہر ہے کہ ان کے جو مقاصد تھے کئی انہوں نے اچیو کر بھی لیے ہیں. اس میں وہ ایک تو خیر یہ تھا کہ ایران کی کیپیسٹی ڈیگریڈ کرنی تھی, نیوکلیئر بھی کسی حد تک کی بھی ہے, لیکن ابھی وہ 450 کلو گرام جو افسودہ یورینیم ہے اس کا معاملہ باقی ہے. پھر ان کی میزائل کیپیسٹی ڈیگریڈ کرنی تھی, وہ بھی کی ہے. ان کا ڈیفینس انفراسٹرکچر جو کرنا تھا ڈیگریڈ, وہ بھی کیا ہے. ڈیکیپیٹیشن کے تھرو ان کے جو ہے نا انسٹیٹیوشنل جو سمجھ لیں ان کی جو گورننس ہے اس کو بھی انہوں نے ڈیگریڈ کیا ہے. ان کی پراکسیز کو اس سے پہلے بھی ویکن کیا, یہ اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے. لیکن پھر کچھ جو آبجیکٹیوز ہیں, وہ لوگ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں, اس ظاہر وہ ان کی ایک وش لسٹ تھی کہ اگر کوئی فیوریبل رجیم آ جاتا ہے, فیوریبل رجیم سے مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی جمہوریت آ جائے یا کوئی اس طرح سے, مطلب یہ تھا کہ کوئی زیادہ پریگمیٹک لوگ ایون اگر اسی رجیم میں سے کوئی زیادہ پریگمیٹک اور زیادہ کوئی فارورڈ لکنگ لوگ آ جائیں
जिनके साथ वो चल सकें, तो इस हद तक था। तो उसमें से अब कुछ तो अचीव हुए हैं, लेकिन फिर देखें क्योंकि ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को जिस तरह प्ले किया, वो एक नया डायमेंशन आ गया सारा, और उससे अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देखिए, लेकिन मैं उन मुबस्सिरीन में से हूँ जो ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो शायद 2 हफ्ते पहले ही, मैंने कई दिनों से कह रहा हूँ कि वो तो शायद 2 हफ्ते पहले ही जंग खत्म कर देते उनको, अगर ये हॉर्मज़ वाला मामला बीच में ना होता। और अब आप देख रहे हैं, जिस आपने भी कोट की वाइल स्ट्रीट, वो WSJ की रिपोर्ट जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की, कि वो तो कह रहे हैं कि ठीक है, फिर अगर वो नहीं भी होता तो फिर भी मैं खत्म कर सकता हूँ। लेकिन इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स बहुत मुख्तलिफ हैं। इजराइल को लंबी वॉर सूट करती है, और मैं ये बारहा कह चुका हूँ अभी पिछले दिनों में भी, कि देखें इस वक्त ये वॉर को ज़्यादा प्रोलॉन्ग करना ना अमेरिका को बहुत ज़्यादा सूट करेगा, ना ईरान को, ये सिर्फ इजराइल को सूट करेगा। तो इसलिए बेहतर होगा दोनों के लिए, ईरान के लिए और अमेरिका के लिए, कि ऑफ रैम्प अब जाएं और मुज़ाकरात की मेज़ पे आके जो कोर इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। राइट। एडमिरल साहब, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 6 अप्रैल की डेडलाइन दी है, हाउ डू यू सी दिस? अगर उस वक्त तक कोई डील नहीं होती तो फिर आप जंग की क्या सूरत हाल होगी? ये मज़ीद वर्स्ट होने जा रही है, और जो प्रेसिडेंट धमकियां दे रहे हैं ट्रंप, क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है? क्योंकि जवाबी कार्रवाई में तो ज़ाहिर है गल्फ कंट्रीज़ का ज़्यादा नुकसान होगा। देखें, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि उसको मजीद एक्सटेंड कर दें। अगर वो देखें कि नेगोशिएशंस कोई क्लियर डायरेक्शन में जा रही हैं और किसी मंतक़ी अंजाम पे पहुंच सकती हैं, लेकिन उनको टाइम चाहिए, तो हो सकता है कि वो डेडलाइन को और इंक्रीज कर। दूसरी प्रपोजिशन ये है कि अगर ये जंग 6 अप्रैल के बाद रिज्यूम होती है, जंग तो खैर अभी भी रिज्यूम चल रही है, अटैक्स तो चल रहे हैं दोनों तरफ, ये तो सिर्फ वो अटैक्स हैं जो उन्होंने कहे थे कि मैं 48 घंटे में करूंगा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो उन्होंने डेफर कर दिए थे। तो अगर वो उन अटैक्स को रिज्यूम करते हैं और वो अटैक्स करते हैं, तो फिर ईरान ने ये कहा हुआ है कि हम खित्ते में जितने भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, और ख़ास तौर पे वो जो अमेरिका के यूज़ में, उनको हम अटैक करेंगे। ये जंग बढ़ जाएगी, और अगर बढ़ जाएगी तो इसमें, जिस तरह मैंने पहले कहा, बहुत सारे ममालिक इसमें सकिन हो जाएंगे, इसमें शामिल हो जाएंगे लामुहला। और अगर वो शामिल होंगे तो जाहिर बात है फिर इसका दायरा बढ़ता जाएगा। अच्छा, फिर जितने लोग इसमें शामिल होंगे जंग में, उतनी ही मुज़ाकरात मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि आपको सबके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। अभी भी जो बातचीत हो रही है ईरान और US के बीच में, वो बिल्कुल ये बात सही है कि वो सिर्फ ईरान और US के बीच में बातचीत नहीं है, या उनके एक डी-एस्केलेशन नहीं है, बल्कि वो तो खित्ते का फ्यूचर डिसाइड करना है। और इस खित्ते में तो अरब ममालिक भी रहते हैं, इस खित्ते में इजराइल भी रहते हैं, तो क्या अमेरिका अरब ममालिक और इजराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगा? क्या उनको ये पाबंद कर पाएगा कि मेरा मुआहिदा ईरान के साथ हो गया है तो तुम भी इसकी पासदारी करो? तो आई थिंक इसमें इस वक्त भी काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि 6 अप्रैल तक शायद हल हो सकें। तो उम्मीद ये है कि इसका दौरानिया बढ़ा दिया जाएगा, और अगर नहीं बढ़ाया जाता तो फिर ये बढ़ जाएगी, इसका दायरा बढ़ जाएगा, और फिर इसका ख़त्म होना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है अहमद, अब ज़रा ये जो भारत की चालाकियाँ उस पर ज़रा बात करते हैं। वो उनकी तरफ से जो मकबूजा कश्मीर में एक फॉल्स फ्लैग का मंसूबा जो बेनकाब हुआ है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं इंडिया के, कि फिर वही पुराना स्क्रिप्ट जो है वो लेकर आगे आना चाह रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए? देखें, इस वक्त पाकिस्तान जिस तरीके से सेंट्रल स्टेज के ऊपर है दुनिया की, अल्लाह का फजल और करम है कि पाकिस्तान जिस तरीके से नेविगेट कर रहे हैं, वो एक नेचुरल आउटकम है कॉन्फ्लिक्ट का, कि सारों को पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट पे बेतहाशा हमने बात भी की है कि किस तरीके से नेचुरल जो है मीडिएटर वो पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान की जो मीडिएशन है, अब उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। सबसे पहले मैं अक्सर कोट करता हूँ ऑडिट यूनॉन का, यूनॉन प्लान है, 70s का इसराइल का फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, और वो ये है कि हमने मुस्लिम कंट्रीज को आपस में लड़वाना है, और उसी के थ्रू हमारी पेव होगा रास्ता ग्रेटर इसराइल का। और वो इसराइली स्ट्रेटेजिस्ट भी कहते हैं कि वो जब इन्होंने अभी दोबारा ईरान के ऊपर अटैक किया तो फुल फ्लेयर के साथ इन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड को आपस में लड़वाने की कोशिश की है, यानी GCC कंट्रीज और ये सारा जो है आपस में एक सिविल वॉर मुसलमानों के दरमियान में शुरू हो जाए। अब पाकिस्तान ने जब राइजिंग लाइन 1 हो रहा था, तब भी जब इसराइल ये कह रहा था कि ईरान के ऊपर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आए, तो फिर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनकी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, और विद इन 24 आवर्स इन्होंने कहा कि हम पीस और नेगोशिएशन की बात करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट डी-एस्केलेट हो गया। अब जब इन्होंने दोबारा अटैक किया तो उससे पहले इन्होंने पाकिस्तान को अफगानिस्तान
کے ساتھ انگیج کری. 24 گھنٹے پہلے افغانیوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور ہم وہاں پہ انگیج ہو گئے. انہوں نے پاکستان کو اس سے باہر رکھنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی میڈیشن اور ڈپلومیٹک لیوریج جو ہے وہ اس کانفلکٹ کا حصہ نہ بنے. لیکن پاکستان نے افغانستان کے اندر بھی جو ہے ہم نے اپنا کام کیا جو ہم کر رہے ہیں, اور ہم نیگوسیشن اور میڈیشن بھی کروا رہے ہیں کیونکہ نیچرل پاکستان نے کرنی تھی. سو اس ساری سچویشن میں پاکستان کی جو میڈیشن ایفرٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ اسرائیل کو ہو رہی ہے, افغانستان کو ہو رہی ہے بائی ایکسٹینشن, اور پھر انڈیا کو ہو رہی ہے. سو جیسے ڈیوڈ بن گوریان نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ دس فرینڈ آف عربز از, جو ہمارا جو پہلے پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے, کہ یہ جو مسلمانوں کا دوست ہے, فرینڈز آف عربوں کا دوست ہے, یہ ہمیں اس سے عربوں سے بھی زیادہ خطرہ ہے اور ہم نے بھارت کا استعمال کرنا ہے اس کو انگیج رکھنے کے لیے. سو یہ جو لارجر اس کا اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہو سکتا ہے کہ جو یہ فالس فلیگ کرنے کی تیاری اور یہ سب کچھ کریں, کیونکہ جو مئی میں ان کے ساتھ ہوا ہے دوبارہ سے اٹیک کرنا تو یہ کچھ سوچ کر ہی کریں گے پاکستان کے اوپر. لیکن اسرائیل کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے غالب گمان یہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جائے. اس وجہ سے اس طرح کے فالس فلیگ کے ڈرامے اور یہ اس طرح کا کچھ پلان کر سکتے ہیں انڈینس. ایڈمرل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان جس لیول کی انگیجمنٹس میں ہے, جس قسم کی میڈیشن میں اپنا رول پلے کر رہا ہے, اتنا آسان ہوگا بھارت کے لیے وہی اپنا اولڈ میتھڈ یوز کرنا؟ دیکھیں بھارت کی فرسٹریشن کا اندازہ تو آپ ان کے جو فورن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے اس سے لگا لیں. مطلب وہ فورن منسٹر جس کی سروس, فورن سروس میں الفاظ کا چناؤ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, انہوں نے کس لفظ کا سلیکشن کیا ہے پاکستان کے, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فرسٹریشن کا کیا حال ہے. اور یہ فرسٹریشن میں سمجھتا ہوں کہ اوور نائٹ نہیں ہے, یہ صرف پاکستان کا جو اس وقت کردار ہے اس پہ نہیں ہے, یہ تنزلی ان کو پچھلے 2-3 سال سے ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کینیڈا, یو ایس, آسٹریلیا نے انڈیا کو اوورسیز ٹیررزم پہ پکڑا اور پھر انڈین گورنمنٹ کو ڈاکومنٹس دیے کہ آپ کے گورنمنٹ کے لوگ ہمارے ملک میں ہمارے نیشنل کے خلاف ٹیررزم میں انوالو ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے مئی 2025 آ جاتا ہے جس میں انڈیا کو ٹھیک ٹھاک ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے پاکستان کے خلاف, جبکہ انڈیا میں اتنی انویسٹمنٹ کی جا رہی تھی اس کو چائنا کے خلاف تیار کرنے کے لیے. پھر اس قصے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ بڑی اسٹریٹجک اٹانومی انڈیا نے دکھانے کی کوشش کی, رشیا سے تیل خریدتے رہے, پھر یو ایس نے پریشر دیا تو وہ بند کر دیا, پھر چائنا چابہار میں کہتے رہے کہ ہم یہاں پہ ڈٹے رہیں گے, یو ایس نے پریشر دیا, وہاں سے نکل گئے. تو انڈیا کو یہ یکی بعد دیگرے ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے, اور جو ایک اسٹریٹجک اٹانومی اور نان الائنمنٹ اور اس قسم کی ابھی بھی اس وقت اگر انڈیا کو آپ دیکھیے تو پاکستان کے مقابلے میں انڈیا اس وقت فینس پہ بیٹھا ہوا ہے. انکلینیشن اس کی اسرائیل اور یو ایس کے ساتھ ہے, اور وہ ویٹ کر رہا ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو وار بوٹی میں سے مجھے کیا مل سکتا ہے, وہ کیلکولیٹ کر رہا ہے. جبکہ پاکستان جنرلی اس جنگ میں حالانکہ پارٹی نہیں ہے لیکن اپنا ڈائریکٹ اسٹیک سمجھتا ہے, اور پاکستان کو پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ نہیں رکی تو نہ صرف پاکستان, ایران, یو ایس, اسرائیل, عرب کنٹریز, یہ سب کے لیے, خطے کے لیے, خطے سے باہر کے لوگوں کے لیے یہ بہت مہلک ثابت ہوگی. یہ پاکستان صرف اپنے لیے نہیں کر رہا ہے, یہ پاکستان خطے کے لیے, ایون انڈیا کے لیے کر رہا ہے, پورے ملک, پوری دنیا کے لیے کر رہا ہے. ہاں بالکل رائٹ, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت انڈیا میں جو پیٹرول کی لائنز لگی ہوئی ہیں اور انڈیا میں جو آئل کا ظاہر کرائسس ہے, امریکہ جیسے ملک نے انہیں اجازت دی آپ رشیا سے امپورٹ کر لیں. انڈیا بڑا ملک ہے, اس کے اپنے لیے بڑا چیلنج ہے, لیکن اس کی ایکسپینشنسٹ اپروچ جو ہے وہ اس کو مار کے رکھتی ہے ہمیشہ, کہ کچھ نہ کچھ ایڈونچر انہوں نے لگا کے رکھنا ہوتا ہے. اور پاکستان واقعی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, ناٹ فار دس ریجن بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی ویسٹ اور ایسٹ دونوں کے لیے. سو تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل علی شاہ صاحب, ڈیفینس اینالسٹ ہیں, احمد عربی صاحب ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل ہیں, جارج سلیم صاحب فارمر ایمبیسڈر ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور پاکستان نے غضب للحق جاری رکھا ہوا ہے. پاکستان جو ہے وہ افغانستان والے معاملے پہ بھی پوری نظر رکھے ہوئے ہے, باوجود اس کے کہ اس وقت بہت ساری انگیجمنٹس میں ہے, بہت سارے چیلنجز میں ہے, چاہے وہ اکنامک ہوں یا اس وار کی امپیکٹ کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے افغانستان پہ بھی اپنی پوری نظر رکھی ہوئی ہے کہ افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد اس پر ذرا بات کریں گے اور اس کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے.
پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور سہولت کاری کے مراکز کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں اور سرحد پار نقل و حرکت اور دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی دکھائی دے رہی ہے۔ تاہم اس ریلیٹو پیس کی وجہ سے پاکستان اپنا فوکس شفٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ افغان طالبان حکومت کا اپنے وعدوں پر عمل درآمد اور اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کا ریکارڈ انتہائی کمزور رہا ہے۔ افغان طالبان جو ایک غیر نمائندہ حکومت ہے، اس وقت اندرونی مزاحمت کا بھی سامنا کر رہی ہے، جبکہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ سمیت دیگر محروم طبقات کی مزاحمتی قوتیں دن بدن وہاں پر مضبوط ہو رہی ہیں، جس سے حکومت کی گرفت کمزور ہو رہی ہے۔ پاک افغان سرحد کی بندش نے طالبان حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ متبادل راستوں جیسے چابہار پورٹ کے ذریعے جو تجارت ہے وہ نہ صرف مہنگی ہے اور غیر مؤثر ہے، بلکہ اس سے شمال مغربی علاقوں میں غیر پشتون نسلی گروہوں کی معاشی اور سیاسی اہمیت بھی بڑھنے کا امکان ہے۔ وہاں سرحدی بندش کے باعث دونوں جانب آباد پشتون قبائل میں شدید بے چینی بھی پائی جا رہی ہے۔ یہ بے چینی افغان طالبان حکومت کی پاکستان مخالف پالیسیز کا ایک نتیجہ ہے، جس نے دونوں جانب کے پشتونوں کے تاریخی، ثقافتی اور خاندانی روابط کو متاثر کیا ہے۔ پاکستان اس پالیسی کو جاری رکھنے کا عزم رکھتا ہے جب تک طالبان افغان حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی قابل اعتماد اور قابل تصدیق نظام متعارف نہیں کرواتی۔ پاکستان اسی طرح کارروائیاں جاری رکھے گا۔ اس کانٹیکس میں کے پی کی جو حکومت ہے پروونشل، اس کی بھی کافی ذمہ داری ہے۔ اس کو بھی اب بارڈر ایریاز کے اندر مؤثر طرز حکمرانی کو یقینی بنانا ہے تاکہ اسٹیٹ کی پالیسیز کو تقویت ملے اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے اور مل کر صوبہ اور وفاق اس ناسور کا خاتمہ کر سکے۔ عادل عباس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔